पर्सनल इश्यूज हों, आप उसमें बहुत ज़्यादा उलझ के रह गए हैं। और अगर सारे इधर के शिद्दत पसंद हो जाएं और सब कुछ यहाँ ये करना शुरू कर दें तो वहाँ खराबी पैदा हो जाए। मैं खुद भी उसी तालीमी निज़ाम का हिस्सा हूँ जिसमें से आप पढ़ के आए। हमें तो किसी ने एड्रेस किया, हमने तो बाहर से सीखा है, बाद में सीखा है, जैसे अब आपको यहाँ सिखाने की कोशिश की जा रही है। बेतहाशा लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, वो भाई जो पिछले वाले हैं उनको जॉब ही नहीं मिल रहा। अच्छा देखिए, बात ये है बुनियादी तौर पे हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे कुछ पर्सनल ख्वाब हैं, कुछ हमारे प्रोफेशनल ख्वाब हैं, कैरियर ओरिएंटेड। हाँ, हम कुछ बनना चाहते हैं। और जब हम ये कहते हैं ना कि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके जहन में जहाँ अपनी ख्वाहिशात हैं वहीं आपकी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि मैं अपनी फैमिली को भी सर्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कुछ आपने ना एक दूर का एक डेस्टिनेशन जहन में लाया होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। जैसे हम किसी से पूछें कि आपका कैरियर क्या है, वो आपके सब्जेक्ट से भी पता चल जाता है और वैसे भी आपकी बातों से भी पता चलेगा कि आपके जहन में क्या है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो ख्वाहिश को पालते हैं, ख्वाहिश को पैदा करते हैं, अपने जहन में ख्वाहिश होती है, लेकिन उस ख्वाहिश की जो तकमील है, उसको जो पूरा करने का जो अमल है या डेस्टिनेशन पे जो पहुँचने का अमल है, अपने एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक का जो पहुँचने का अमल है, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है हमसे। ठीक है, और जब कोताही हो जाती है तो हम उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते जो ख्वाहिश हमने अपने अंदर पैदा की होती है, कायम की होती है, बनाई होती है। अब इसमें दो पहलू हैं। एक ये कि आपने ख्वाहिश को पैदा किया, लेकिन ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए थी, जो रोड मैप चाहिए था, जो स्ट्रगल करनी थी, हाँ, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली है या आपने हासिल करने की कोशिश ही नहीं की है। एक तरीका तो ये, हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, बस ख्वाहिश पैदा की। दूसरी है कि आपने अपना डेस्टिनेशन वज़ा किया, लेकिन उसके लिए जो कुछ करना था वो आपने नहीं किया। उसमें आपकी सलाहियतों का मसला भी हो सकता है, कैपेसिटी का, उसमें आपकी लक का भी हिस्सा हो सकता है, उसमें जो स्पेस आपको मिलनी चाहिए थी पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, प्रोफेशनल कैरियर्स की तरफ से, वो आपको ना मिली हो। ठीक है, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हम इसका इलाज ये ढूंढते हैं कि हम मातम करना शुरू कर देते हैं, और मातम ये करते हैं कि जी मेरे फेलियर का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, कोई और है, और हम दूसरों पे ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स भी आते हैं, असातिज़ा भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, जॉब्स जहाँ आप करते हैं कैरियर के हवाले से वो भी आ जाते हैं, बॉसेस जो है आपके इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप काम करते हैं वो भी आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि नहीं, हम तो कुछ करना चाहते थे लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिल सकी जिससे हमने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना था। ये एक एनालिसिस हमारे यहाँ ड्रॉ हो जाता है जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ नौजवान लड़के और लड़कियों के दरमियान पाया जाता है। जब भी आप उनके फेलियर को डिस्कस करें तो उनके पास इफ़ एंड बट होता है, अगर मगर होती है, और वो दूसरों के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। बात यह है, हो सकता है कि ये आपका एनालिसिस किसी हद तक वैलिड भी हो, आपका दूसरों पे इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त भी हो, लेकिन सबसे बड़ी जो खामी है वो आपकी अपनी होगी। आपको किसी ने डिक्टेट नहीं किया, और अगर डिक्टेट किया तो आपने उनको रियलाइज़ नहीं करवाया कि ये मैं करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती, आपने फिर उसके ऊपर सर झुका के आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। एक बात। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमारी ख्वाहिश के बरक्स होता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। अब इसमें भी एक ही बुनियादी थ्योरी है, जो आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर आपको वो करने का मौका नहीं मिल सका तो जो कर रहे हैं उसको पॉलिश करने की कोशिश करें, उसको अपनी मंजिल बनाने की कोशिश करें, उसको अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें, उसी को अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ख़ास सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ और मेरा रुझान जो है वो साइंस में था, वहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिल सका, लेकिन अगर आप अब आ गए यहाँ पर तो बस इसमें अपने आप को जुट जाएँ, मातम ना करें, इसी पे तवज्जो दें, इसके अंदर से नई चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करें, इसी में से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें, बनिस्बत ये कि वो पुराना मातम हम बार बार करते रहें कि जी हमें तो वो मिला नहीं तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये कोई तरीका ठीक नहीं है। तरीका ये है कि जहाँ आप आ गए हैं
جو ایک دفعہ آپ کو پھینک دیا گیا ہے، آپ چل پڑے ہیں، اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے، نہیں ہے، اب آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کو اپنے کیریئر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اچھا، جو کیریئر ہوتا ہے وہ اور جو پرسنل گروتھ ہوتی ہے، یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پروفیشنلی گرو کرتے جائیں اور پرسنلی آپ کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے جائیں۔ مثلاً آپ بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں، مثلاً آپ کے کچھ فیملیز ایشوز ہوں، پرسنل ایشوز ہوں، آپ اس میں بہت زیادہ الجھ کے رہ گئے ہیں، مثلاً آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، مثلاً آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے، مثلاً آپ کی لائف میں کوئی دوستیاں نہیں ہیں، سوشلائزیشن نہیں ہے، اور کیریئر بہت شاندار بن گیا ہے، تو تب بھی پرابلم ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں اور کیریئر ٹھیک نہیں بن سکا، تب بھی پرابلم ہے، کیونکہ کیریئر کے بغیر تو ہم آگے گرو نہیں کر سکیں گے نا۔ ہمارا فیوچر کیسے آگے چلے گا، کیسے پیسے کمائیں گے، کیسے اپنے آپ کو سیکیور کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں ایک بیلنس قسم کی لائف چاہیے، متوازن لائف چاہیے، جس میں یہ والا رنگ بھی ہو پرسنل گروتھ کا اور کیریئر گروتھ کا بھی ہو۔ بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت پڑھاکو ہوتے ہیں، بہت شاندار نمبر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کی میڈیکل پوزیشن کو دیکھنا شروع کریں تو وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ہاں، لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی چیز نہیں ہے، وہ یا کیا کہتے ہیں سست بہت ہو جاتے ہیں، کاہل بہت ہو جاتے ہیں، جہاں ٹائم ملتا ہے سوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریڈنگ کوئی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں، تو یہ چیزیں آپ پہ غالب ہو جاتی ہیں جب آپ صرف اور صرف پروفیشنل کو دیکھتے ہیں۔ پروفیشنلزم چلتا ہے آپ کی پرسنل گروتھ کے ساتھ، اور پرسنل گروتھ کے ساتھ چلتا ہے آپ کا پروفیشنل کیریئر۔ دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور جب تک آپ اپنے آپ کے اندر اپنی لائف میں یہ بیلنس پیدا نہیں کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہو۔ اگر آپ ایک طرف کی شدت پسند ہو جائیں اور سارا کچھ وہ کرنا شروع کر دیں تو ادھر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور اگر سارے ادھر کی شدت پسند ہو جائیں اور سب کچھ یہاں یہ کرنا شروع کر دیں تو وہاں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس خرابی سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر بیلنس کریں، لچک پیدا کریں، فلیکسیبلٹی دکھائیں، ڈائیورسٹی پیدا کریں۔ اب ڈائیورسٹی کیا ہے؟ ڈائیورسٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ کام مجھے نہیں آتا، یہ کام مجھے نہیں آتا، یہ کام مجھے نہیں آتا، یہ کام مجھے نہیں آتا۔ پروفیشنل لائف میں اب یہ نو جو ہے نا نہیں چلتی، آپ کو ہر طرح کا کام کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ اب یہ کام سیکھنے پڑیں گے آپ کو اچھا بولنا سیکھنا پڑے گا، آپ کو اچھا لکھنا سیکھنا پڑے گا، آپ کو اچھی اپنی پرسنالٹی گرو کرنی پڑے گی، آپ کے ڈریسز بہت اچھے ہوں گے، آپ کے پاس انفارمیشن بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کے پاس نالج بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کی بجائے مسئلوں کو حل کرنے والے، کانفلکٹ کو، تنازعوں کو حل کرنے والے ہونے چاہیے۔ آپ کی پرسنالٹی، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ بڑی کرٹیکل پرسنالٹی ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ ان ایزی قسم کے لوگ ہیں۔ ہم آپ کو ایزی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کمفرٹ زون میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی جہاں میں آپ کو جاب دوں گا، میں وہاں آپ سے بینیفٹ لینا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کو بینیفٹ دے رہا ہوں سیلری کی شکل میں، بونسز کی شکل میں اور انسینٹیوز کی شکل میں، تو آپ سے بھی تو کچھ لینا چاہتا ہوں نا، آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں، تو وہ کام آپ کو آئے گا تو میرا گزارا ہوگا نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ ٹریفک ہو، یعنی آپ کام کر رہے ہو اور میں آپ کو انسینٹیو نہ دے رہا ہوں، میں آپ کو انسینٹیو دے رہا ہوں اور آپ کام نہ کر رہے ہو، تو گاڑی تو نہیں چلے گی۔ گاڑی تو دونوں طرف سے چلے گی نا، تالی دونوں ہاتھ سے بجانی پڑے گی نا۔ تو آپ کب اپنے آپ کو اس طرح سے پالش کریں گے کہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو جائیں، کیریئر کے لیے آپ ہمارے لیے میننگ فل ہو جائیں، آپ ہماری نیڈس بن جائیں، ضرورت بن جائیں، ہم آپ کو چھوڑیں نا، ٹھیک ہے۔ اب گھروں میں دیکھیں نا جو ملازمائیں آتی ہیں، میں اکثر گھروں میں پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی، جب ان سے پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اس ملازمہ سے بڑے تنگ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نکال دو، نکالتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں نکال نہیں سکتے جی، پھر بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اچھا جی، بڑی مشکل سے ایڈجسٹ ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، باقیوں کے نخرے بڑے ہیں جی، باقی یہ ایسے کرتے ہیں جی، یہ صفائی بہت اچھا کرتی ہے جی، یہ بڑے اچھے کپڑے دھوتی ہے جی، یہ بچوں کو دیکھ بھی لیتی ہے جی، بازار سے کوئی چیز لا بھی دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ میننگ فل ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ میں پرابلم ہو، اس کے رویوں میں کوئی مسئلے مسائل ہوں، لیکن کام اس کا اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔
اب ایک بندہ ہے وہ عادت کا بہت اچھا ہے, بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے, اخلاق اس کا بہت اچھا ہے, ڈرائیور اچھا نہیں ہے, رش گاڑی چلاتا ہے, تو میں تو نہیں رکھوں گا اس کو. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو جہاں اپنے ایٹیٹیوڈز کو, بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے, وہاں آپ کو سکل بھی سیکھنی ہے. اب آپ مارکیٹ میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ سکل نہیں آتی, کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, فلاں چیز نہیں آتی, لکھنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا. اب کام ایسا ہے مارکیٹنگ کا جہاں آپ کو اچھا بولنا ہے, آپ کہیں ہمیں بولنا نہیں آتا, تو کیسے چلے گا کام؟ کام ایسا ہے جس میں آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے, قائل کرنا ہے لوگوں کو. جیسے آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کو لوٹ کے آتے ہیں نا, بقول آپ کے کہ جو ہم اس کو لوٹ کے آئے ہیں, اگرچہ وہ کہتا ہے میں نے ان کو لوٹا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کو لوٹا ہے. دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے نا, اس لیے وہ دکاندار نے آپ کو چیز دی ہے اور آپ نے خریدی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ دونوں بینیفٹس میں ہے, میں نقصان میں نہیں چیز بیچوں گا, آپ نقصان میں نہیں چیز خریدیں گے. ہم دونوں کے بینیفٹس ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ چیز خریدی ہے اور بیچی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی لائف کے اندر, اپنے کیریئر کے اندر ایک روایتی طریقے سے نہیں چلنا, ٹریڈیشنل طریقے سے. امتحان پاس کرنا ہے, سرٹیفکیٹ جمع کرنے ہیں, ڈگری ہمارے پاس موجود ہے, اب جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو بادشاہ سلامت کی طرح بلائیں گے اور آپ کو کہیں گے آئیے جی ہمارے پاس جاب کیجیے. نہیں, یہ ٹریڈیشنل طریقے ہیں. اب سرکاری جابس نہیں ہیں, گورنمنٹ کی جاب ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جابس ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو خون بھی چوستا ہے, وہ تو آپ کو آخری لمحے تک پیسے دینے کے لیے آپ سے بہت ساری چیزیں مانگتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو کام آئے گا تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سروائیو کریں گے نا. میں آپ کو نوکری دے بھی دوں, 2 مہینے 3 مہینے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میرے لیے لائبلٹی بن گیا, آپ کو کام نہیں آتا, تو میں آپ کو نکال دوں گا, چاہے کسی بھی تعلق سے آئیں, کسی بھی دوستی کے تعلق سے آئیں, وہ نہیں چلے گا ماڈل. تو اب آپ کے پاس چیلنج بہت بڑا ہے. اب آپ کے پاس چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو آج مارکیٹ کی ضرورت ہے نا, ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر ہم مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے, آفس ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو طے نہیں کریں گے, کیریئر وائز اپنے آپ کو بلڈ نہیں کریں گے, تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. آج بھی آپ اٹھائیں نا, گوگل میں سرچ کریں ٹاپ 10 سکلز کون سی ہیں جو اس وقت پروفیشنل کیریئر میں ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہیں. وہ 10 سکلز نکال لیں, وہ دیکھیں اس میں سے کون سی سکل ہے جو آپ کو آتی ہے اور کون سی آپ کو نہیں آتی. جو نہیں آتی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اس پہ محنت کریں. جو آتی ہے اس کو اور پالش کریں, اس کے اور اس میں خوبصورتی پیدا کریں. تو یہ 10-12 سکلز ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. جب بھی کوئی کلائنٹ کو ہم لیتے ہیں یا کسی لڑکے لڑکی کو جاب دیتے ہیں, ہم انہیں 10-12 سکلز کے اندر سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اس کو آتی ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے, اگر اس کو نہیں آتی ہیں تو ہم آپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے. آپ سیکھ کر آئیں جناب, سکھائیں گے تو پھر ہم آپ کو جاب دے دیں گے. وہ کہتے ہیں نا جی آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے. وہ تجربہ جو ہے, اب یہ پرانی بات تھی کہ آپ کے پاس تجربہ ہو, کہ جی آپ نے 5 سال 6 سال 7 سال کہیں کام کیا ہو. اب یہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, کوئی تجربہ نہیں چاہیے. اب چاہیے یہ کہ آپ آئیں, یہ مشین ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ اس کو چلائیں اور اس کو چلا کے دکھائیں. آپ میٹرک کر کے چلا دیں, میں آپ کو جاب دے دوں گا. مجھے آپ کے ایم اے کی ڈگری نہیں چاہیے, آپ کی بی ایس کی ڈگری نہیں چاہیے, آپ ویسے کام کر کے دکھائیں. اب کئی لڑکے لڑکیاں ایسی ہیں جن کی تعلیم جو ہے وہ بی ایس وغیرہ نہیں ہے, لیکن وہ بہت شاندار کمپیوٹر کی مدد سے پیسے جنریٹ کر رہی ہیں کیونکہ ان کو کام آتا ہے. تو کام آپ کو آئے گا سکلز کے ذریعے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ کیا کر رہی ہے, یہ آپ کو ڈگری نہیں دے رہی. ڈگری تو آپ کو ملنی ہے جہاں سے آپ نے اپنا پڑھ رہے ہیں, سرٹیفکیٹ ملنا ہی ملنا ہے آپ کو. یہاں جو کوشش ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر وہ سکل پیدا کی جائے جو آج مارکیٹ کی ضرورت ہے, جو آج کیریئر کی ضرورت ہے. آج جو پروفیشنل سکلز چاہیے وہ اگر آپ کے پاس نہیں آ رہی ہیں, اور نہیں آ رہی, مجھے پتا ہے ہمارے تعلیمی ادارے وہ سکلز نہیں دے پا رہے. ہمارے پاس بچیاں جو آتی ہیں, بچے جو آتے ہیں ماسٹرز کے, بی ایس کے, ایم ایس کے, ان کو صحیح طریقے سے بھی بولنا ہی نہیں آتا. وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ان کو اندر یہ کانفیڈنس ہی نہیں بلڈ کر سکی کہ آپ نے کیسے جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے, کیسے آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے, کیسے آپ نے چیزوں کو پرکھنا ہے, کیسے چیزوں کا تجزیہ کرنا ہے, کیسے کانفلکٹس کو ڈیل کرنا ہے, کیسے چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے, کیسے ایویلیویشن کرنی ہے, کیسے ڈیجیٹلائزیشن کو دیکھنا ہے.
کیسے ریسرچ کرنی ہے, کیسے انالیسس کرنا ہے, کیسے کرٹیکل تھنکنگ کرنی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہماری. ہمیں تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ امتحان کیسے پاس کرنا ہے بس, اور نمبر کیسے اچھے آتے ہیں, اور وہ بھی آپ ٹیچروں کی مدد اب پیچھے پیچھے پھر کے اپنی مرضی سے نمبر بھی خود لگوا لیتے ہیں. وہ بھی اب کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ٹیچر کہتا ہے یہ لو میرے سے نمبر 100 میں سے 90 نمبر, جاؤ دیکھ لو جو انقلاب آتا ہے تمہاری زندگی میں لے آؤ. نہیں آتا انقلاب. انقلاب آئے گا جب آپ کے پاس سکلز ہوں گی. تو آپ جو بھی پروفیشن میں ہیں, جس بھی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, آپ کا ذہن تو ہوگا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس کے مطابق اس کی سکلز کو ایویلویٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون سی کچھ سکلز ایسی ہیں جو ہر جگہ چلیں گی. جیسے لکھنا آپ کو اچھا آنا چاہیے, بولنا آپ کو اچھا آنا چاہیے, کھڑا ہونا آپ کو آنا چاہیے, آپ کی ڈریسنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس انفارمیشن نالج اپنے سبجیکٹ کا جس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے, بیس لائن اس کا ہونا چاہیے. جب تک وہ بنیاد آپ کے پاس ہے تو آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. میں اب آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں نا, میں کتنا بھی اچھا بولتا ہوں, لیکن اگر میرے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا, نہیں بول سکوں گا نا. ابھی جو میں بول رہا ہوں میں اپنے کانٹینٹ کی بنیاد کے اوپر بول رہا ہوں نا. تو کانٹینٹ نے کیا کیا ہے, کانٹینٹ نے میرا کانفیڈنس بڑھا دیا ہے. جب میرے پاس نالج ہوگا تو میں خود بخود بولوں گا, اعتماد سے بولوں گا, کیونکہ میرے پاس نالج ہے. جب میرے پاس نالج نہیں ہوگا تو میں گھبرا جاؤں گا, یا یہ کہ مجھے بار بار موقع نہیں ملے گا تو میں گھبرا جاؤں گا. ویسے مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن پبلکلی آ کے یہاں آ کے بولنے میں مجھے مشکل پیش آئے گی. تو یہ کیسے بلڈ ہوگا؟ ہم بہت سے جب میں انٹرویوز کرتا ہوں لڑکے لڑکیوں کے جابس کے سلسلے میں, بچے بچیاں لڑکے اتنے سہمے ہوئے آتے ہیں, ڈرے ہوئے آتے ہیں, شرمیلا پن ہوتا ہے, اتنا ان کا ہوتا ہے کہ بات کرتے وقت گھبراتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہمارے ساتھ چلیں گے, یہ تو بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے یا گھبرا رہی ہے, اس کو نام بتاتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے. ہاں, اس کو تو ابھی ایک خوف اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے, وہ کسی بھی چیز کا ہوگا, پتہ نہیں مجھے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی, شاید یہی خوف لے کے آ گیا یا آ گئی ہے. ہوتا ہے نا, پیچھے سے پریشر تو ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنی زندگی میں جب انٹرویوز دیے تو ہمیں یہ خوف ہوتا تھا یار پتہ نہیں کیا سوال کر لیں گے, پتہ نہیں رکھیں گے بھی یا نہیں رکھیں گے. تو ہم اپنے خوف کے ساتھ آتے ہیں. ہم خوف کا علاج نہیں کر پاتے کہ کیسے ہم نے اس کو بریک کرنا ہے, کیسے انٹرویوز کو تیار کرنا ہے. ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ جب آپ کسی جگہ پہ جا کے جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کی بیسک ٹریننگ کیا ہونی چاہیے, آپ کا ڈریس اپ کیا ہونا چاہیے, آپ کے سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کو جواب دینا ہے, کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. کچھ وہ آپ کو کوئی کہتا ہے نا, میں جب کسی لڑکی کا لڑکے کا انٹرویو کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤ 2 منٹ میں. وہ اپنا نام بتاتے ہیں, ختم ہو جاتی بات. صرف نام تو انٹروڈکشن نہیں ہے, اور بھی تو کچھ ہے نا آپ کے اندر ہے کیا, کہاں سے آئے ہیں, کیسے ہیں, کیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کیا کرتے رہے ہیں, کیسے پڑھتے رہے ہیں, کہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے, کہاں تک پہنچے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا آپ کے شغل میلے ہیں, کیا آپ کی انٹرٹینمنٹس کی پہلو ہیں. تو ایک پروفائل بتاتے ہیں نا مجھے, جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بارے میں. ہمیں ہماری بچے بچیوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتا, وہ بس اپنا نام بتاتے ہیں بس ختم. یا یہ کہ جی میں نے یہ MA کیا, وہ پوچھنا ہے آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے, وہ ساتھ ہی ڈگری مجھے پڑھا دیتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں. تو یہ کہاں سے آئے گی اسکلز ہمارے پاس, کیسے پریزنٹ ہونا ہے, کیسے ہم نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے, کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں CSS کے ایگزام کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے, تو ایسے ہی آپ کو اپنے پروفیشنل کیریئر کی پریپریشن کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ کو اپنے بولنے میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, ملنے میں, یہ سارے ایٹیکیٹس جو آتے ہیں اس دائرہ کار میں, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارا تعلیمی نظام ان چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتا. میں خود بھی اسی تعلیمی نظام کا حصہ ہوں جس میں سے آپ پڑھ کے آئے. ہمیں تو کسی نے نہیں ایڈریس کیا, ہم نے تو باہر سے سیکھا ہے, بعد میں سیکھا, جیسے اب آپ کو یہاں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ بھی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تھیں. اب آپ تو لکی ہیں کہ آپ کو پاس اس طرح کے ادارے ہیں جو آپ کو اس طرح کی چیزیں ٹرین کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں گے. کیوں ہم آپ کو, ایسی کیا خاص بات ہو کہ ہم آپ کو نظر انداز نہ کریں, ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم آپ کو ہر صورت میں رکھیں, ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم آپ کو پروموٹ کریں, ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم آپ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں, انسینٹیوز کریٹ کریں, انکریمنٹس پیدا کریں. وہ جو خاص بات ہے اس کا اظہار آپ کی طرف سے آنا چاہیے نا سر, اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے نا. وہ پرفارمنس جس کو کہتے ہیں, کارکردگی جس کو کہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں, بیہیویئر جس کو کہتے ہیں, سپورٹیو ایٹیٹیوڈ سے وہ نکل کے سامنے آنا چاہیے نا. تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بڑا اچھا پروفیشنل ورکر ہے اور بڑا ہمارے دفتر کا بڑا زبردست قسم کا کام کرتا ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے, ٹھیک ہے نا. اور ایک ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کام چور ہے, کام ہی نہیں کرتے.
تو آپ اپنے آپ کو منواتے ہیں اور کسی نے آپ کو نہیں آپ کے پیچھے بھاگنا. یہ آپ نے اپنے بارے میں خود طے کرنا ہے سر. دیکھیے جب میں طے کر لیتا ہوں نا کہ میں نے اچھا بننا ہے تو پھر باقی لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر باقی لوگ طے کر لیں کہ ہم نے اس کو اچھا بنانا ہے اور میں اندر سے طے نہیں کر سکا کہ میں نے اچھا بننا ہے تو میں نہیں بن سکوں گا, چاہے یہ جتنی مرضی محنت کر لیں. ہر ماں باپ اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, ہر ٹیچر اپنے بچے پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, تو ہر بچہ تو نہیں کامیاب ہوتا. کچھ بچے کامیاب ہوتے ہیں کچھ ٹیچروں سے یا پیرنٹس سے یا کسی اور وجہ سے, کیونکہ ان کے اپنے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پرفارم کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں نا آپ میں سے بے تحاشا لوگ ہیں جو سونے کے چمچے لے کے پیدا نہیں ہوئے, ایک نارمل فیملیز سے آپ کا تعلق ہے, مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس فیملیوں سے آپ اٹھ کے آئے. آپ ہی میں سے لوگوں نے اوپر جانا ہے نا. تو جب آپ نے سے لوگوں نے اوپر جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اسپیشل پیپل جو ایک چھوٹے سے پروسیس سے سٹارٹ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اوپر تک پہنچایا. تو جب آپ نیچے سے اوپر کی طرف گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ تھا تو آپ گئے نا سر. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر آپ ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں نا تو انہوں نے اپنی زندگی کہاں سے سٹارٹ کی تھی, تو آپ کو پتہ چلے گا بہت چھوٹے سے سٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے, وہ پہلا سٹیپ بھی ہوتا ہے سر. اس پہلے سٹیپ سے ہی اپنے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے, اور آہستہ 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 جیسے آپ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کا کام چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے گا نا. آپ کی ایکسپرٹیز چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے گی نا. آپ وہاں پہ شروع ہوئے ہیں ایک کلر کی پوسٹ سے اور آپ ڈائریکٹر تک پہنچے ہیں. یہاں میں لوگوں کو جانتا ہوں, آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں جا کے ایگزام بھی پاس کیا, اپنے آپ کو بلڈ بھی کیا, انکریمنٹس بھی لگیں, لگتے 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 اوپر تک پہنچے. اس لیے کہ انہوں نے اپنا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ طے کر لیا تھا. یعنی میں اگر ایک پوسٹ کے اوپر آیا ہوں اور میں اس پوسٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہوں, کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ساری زندگی طے کر لیا کہ میں نے اسی پوسٹ کے اوپر رہنا ہے. ایسا بھی ہے, لوگ سوچتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, جس جگہ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اسی کیریئر پہ ان کا اختتام ہوا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے لیے نئے راستے نکالتے ہیں, پروموٹ ہوتے ہیں, اور وہ یہاں سے چلتے 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 یہاں کہیں آ کے ان کا کیریئر ختم ہوتا ہے. ایک اسکول ٹیچر شروع ہوتا ہے, وہ ہیڈ ماسٹر تک پہنچتا ہے, ای ڈی او تک پہنچتا ہے, ڈی ڈی او تک پہنچتا ہے, سیکٹری ایجوکیشن تک جاتا ہے. تو آپ کے ڈیسٹینیشن جو ہیں اگر وہ نہیں ہے آپ کی لائف میں تو پھر پرابلم تو ہے نا. اب ایک بندہ جو ہے یا عورت لڑکی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پچھلے 5 سال 7 سال 8 سال سے ایک ہی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ, کچھ غلط ہے آپ کے ساتھ. اور اگر آپ کے ساتھ غلط نہیں ہے تو اس ادارے کی ہیرارکی میں غلطی ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ پہ کیوں بٹھا کے رکھے ہوئے 7 سال تک. اس کا مطلب ہے اس ادارے کے اندر کوئی میکینزم نہیں ہے پروموٹ ہونے کا. جس جگہ پہ آ گئے ہیں بس اسی جگہ پہ رہنا ہے, تو آپ اس ادارے کو بدلیں, اس کو چھوڑیں, آگے جائیں, نیا راستہ تلاش کریں. تو بنیادی طور پہ ہم جو لوگ ہیں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم صرف راستہ تلاش کرتے ہیں. ہمیں صرف راستہ تلاش کرنا ہے. لیکن راستہ تلاش وہی کرتا ہے جس کی ڈائریکشن اچھی ہو, جس کا وزڈم ٹھیک ہو, جس کا ویژن ٹھیک ہو, جس کو پتا ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے, تو تبھی راستہ تلاش کریں گے نا. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے جانا کہاں ہے اور میں ایک حادثاتی طور پہ ایک راستے کا چل پڑوں تو بس ایک حادثاتی طور پہ کہیں پہنچ جاؤں گا. جہاں پہنچ جاؤں گا قسمت میری, اگر وہ مجھے فائدہ پہنچا دے, ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دے. لیکن میں سوچ سمجھ کے میں نے پلان نہیں کیا تھا. ہم بے شمار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی پوسٹ پہ, جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ یہاں پہ ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا. اس کا مطلب حادثہ ان کو لیتا گیا لیتا گیا لیتا گیا, وہ ایک جگہ پہ پہنچ گئے, لیکن خواہش ابھی بھی ان کی وہی ہے جو پیچھے کہیں چھوڑ کے آئے. کیونکہ ہم اس طرح سے بڑے آرگنائز قسم کے لوگ نہیں ہیں. ہم وہ یورپ کی طرح کیریئر پاتھ کے اوپر بڑا فوکس نہیں کرتے. ہمارے اسکولنگ میں ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا کیریئر پاتھ کیا ہے, نہ ہمارے کالجز میں بتایا جاتا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو بس جہاں مرضی نوکری مل جائے, جہاں مرضی کام مل جائے, جیسے مرضی اپرچونٹی مل جائے, جہاں مرضی داخلہ مل جائے, ہم ٹھیک ہیں. اب ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے نا, بچوں کو جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ مل جائے, بس مل جائے کسی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ, یا کسی اور یونیورسٹی میں, گورنمنٹ کالج میں, یا کسی اور جگہ پہ, بس داخلہ ملنا چاہیے. جو آپ کی مرضی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہاں داخلہ نہیں مل رہا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اس سے نکل کے کسی اور ادارے میں نہیں جانا چاہتے, کہتے ہیں نہیں پڑھنا میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ہی ہے, چاہے وہ اسلامیات میں ایڈمیشن ہو جائے.
ہو جائے بس ایک دفعہ داخلہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ایکسیڈنٹل طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, پلانڈ آرگنائز طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھتے, وے فارورڈ کی طرف نہیں دیکھتے. جب ہم ڈگریاں چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے, ہم نے کبھی اس پہ نہیں سوچا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو اس ڈگری کی کیا ہے, کبھی نہیں سوچا, بس داخلے لے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے سے جو اس ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر ہیں, پچھلے 5-6 جو بیچ گزرے ہیں, ان کا امپلائمنٹ ریشو کیا ہے. سارے کے سارے تو بے روزگار پھر رہے ہیں, تو میں بھی بے روزگار ہی ہوں گا, جابس تو ہیں ہی نہیں اس شعبے کے اندر. تو ہماری کوئی سوچ نہیں ہے, اپروچ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کس طریقے سے جا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہمیں کرنا بھی چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب الیکٹریکل انجینئرنگ کا شعبہ دیکھ لیں, بے تحاشا لوگ الیکٹریکل انجینئرنگ میں جا رہے ہیں. وہ بھائی جو پچھلے والے ہیں ان کو جاب ہی نہیں مل رہا, تو نہ کریں الیکٹریکل انجینئرنگ یار, کیوں اپنے آپ کو دماغ خراب کر رہے ہیں, کوئی اور اس کا متبادل آپشن ڈھونڈیں. تو اس لیے کہ ہمیں ٹرین نہیں کیا جاتا, نہ ہمارے پیرنٹس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے, نہ ہمارے کوئی ایسے سینٹر ہیں جو ہمیں کیریئر کے کانٹیکس میں سمجھاتے ہیں, نہ اسکولنگ میں, نہ کالجز میں, نہ کوئی بڑے. تو جب آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ بس جیسے ہی لگا چلتے جا رہے ہیں, سوچ بچار نہیں ہے. تو سوچ کے بغیر کیسے آپ اپنے کیریئر کو ری بلڈ کریں گے. مجھے ایک سوال اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کیا ایجوکیٹ کروں گا. بس ٹھیک ہے, چلتے جائیں, ڈگری آپ کو مل جائے گی, کوئی سفارش بھی مل جائے گی, کوئی 4 پیسے بھی لگا کے آپ کو شاید نوکری دے دے, کوئی تعلقات ہیں, کہیں قسمت بھی بہت اچھا ساتھ دے جاتی ہے, آپ کو نوکری مل جاتی ہے, مل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ چیزیں نہیں نکال سکیں گے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں لائف میں سے. پھر یہ انٹرپرینیورشپ کی دنیا ہے, اپنا کام خود کرنے کی دنیا ہے. اب تو لوگ اپنے لیے روزگار خود پیدا کر رہے ہیں, نوکریاں کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کام خود ٹاسک پورے کر رہے ہیں. تو آپ اس میں کتنے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, کتنا آپ کو اس کا اندازہ ہے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دوں, کیا آپ اپنے لیے اس میں سے بزنس پیدا کر سکتے ہیں؟ یا کوئی پیدا کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا. کسی کو پتا ہوگا تو وہ جا کے اس کو سرچ کر لے گا. تو یہ کہاں سے ایکسپیرینس آئے گا جب آپ اس کے اندر. میں ہمیشہ سے مثال دیتا ہوں کہ جیسے سوئمنگ پول ہے نا, سوئمنگ پول میں پانی ہے, اس میں تیرنا پڑتا ہے نا, یا کھڑے ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تیر نہیں سکتے. اگر آپ تیر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پانی وہ آپ سے اوپر ہے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پانی آپ سے کے قد کے مطابق ہے, پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جیسے ہم سوئمنگ سیکھتے ہیں, ایسے ہی ہمیں لائف کے اندر جو کیریئر ہے اس کی ڈفرینٹ ڈائمنشن کو سیکھنا ہے کہ کیا کیا نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں کاروبار کے, کیا کیا نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں جابس کے, کیا کیا نئی جاب سکلز نکل رہی ہیں. دیکھیں نا, ایک زمانے میں ہماری یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے تھے بے شمار ڈپارٹمنٹ نہیں تھے. اب نئے نئے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں, نئے نئے ڈسپلن بنتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی مارکیٹ ہے, ان کا کوئی نام چل رہا ہے, تو اس لیے وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے. سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, اس کے بعد سوشیالوجی آیا, سوشیالوجی سے آگے چلے تو جینڈر اسٹڈی آ گیا, جینڈر اسٹڈی کے سے پہلے اینتھروپالوجی آ گیا. ڈپارٹمنٹ ایک جیسے ہی ہیں سارے, لیکن مختلف ناموں کے ساتھ, مختلف کاموں کے ساتھ اس میں تھوڑی بہت چینجز کر کے ڈفرینٹ ڈائمنشن بنا دی ہے. تو یہ آپ کو بھی تو اسی طریقے سے سوچنا ہے نا, آؤٹ آف دا باکس جا کے. جب تک آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے نہیں سوچیں گے, آپ اپنے لیے راستہ نہیں نکالیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ بیٹھے رہے 8 سیمسٹر کر لیں, آپ کو ڈگری مل جائے گی انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ ڈگری لے کے باہر نکلیں گے, آپ کو بنیادی باتوں کا نہیں پتا ہوگا جو کیریئر کے لیے ضروری ہیں, جابس کے لیے ضروری ہیں, جس کی بنیاد پہ آپ کو روزگار ملنا ہے. وہ سیکھیں نا. 4 سیمسٹر لگائیں اپنی ایکڈیمکس پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے, 4 سیمسٹر لگائیں ایسے کاموں کو سیکھنے کے لیے جس سے مارکیٹ آپ کی اسٹیبلش ہو, جس سے آپ کو کام کرنا ہے. کہیں آپ والنٹرلی کام کریں, کہیں آپ انٹرنشپ کریں, کہیں جا کے جابس کریں. یہ تو آپ تو لکی ہیں, یورپ وغیرہ میں چلے جائیں, کوئی بچہ آپ کی عمر کا بچہ جو ہے بغیر کام کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا وہاں. تو تصور بھی نہ کریں کوئی بندہ وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ کام, وہ ہر لڑکا لڑکی 18 سال کے بعد کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو پیسے کماتے ہیں اس سے اپنی پڑھائی کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پیسے دینے کا رواج نہیں ہے اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو. وہ اپنی پیسے انہوں نے بنانے ہوتے ہیں. 18 سال تک ماں باپ ذمہ دار ہیں, 18 سال کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں باہر جائیں. آپ دیکھیے جتنے لڑکے پاکستان سے پڑھنے جاتے ہیں, امیروں کے بچوں کو چھوڑ دیں, جو مڈل کلاس بچے بچیاں ہیں وہ جا کے وہاں کام کرتے ہیں, اسٹوروں پہ, پیٹرول پمپ پہ, ریسٹورنٹس میں, اسی سے پیسے جمع کرتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں. تو یہ آپ کو تو وہ کرنا نہیں پڑ رہا, آپ تو بیٹھے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس
جاتے ہوئے صبح کہتے ہیں جی 500 روپے دیں, 300 روپے دیں, 200 روپے دیں, ہمیں خرچہ دیں تب ہم باہر جائیں گے. ہم تو نہیں جا سکتے, ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو آپ کو تو بے تحاشا آسانیاں بھی حاصل ہیں کہ پیرنٹس آپ کے لیے پیسے جنریٹ کر کے کہیں نہ کہیں طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, چاہے ان کو کیا مشکل دیکھنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم خود جنریٹ نہیں کر رہے. ہم نے مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنایا ہے لڑکیوں لڑکوں کا کہ وہ خود سے کوئی کام کر سکیں. ان کو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, ایم فل کر رہی ہے لڑکی, لڑکا 32 سال ہو گیا, 30 سال ہو گئے, ماں باپ کو کہتے ہیں صبح 300 روپے دیں, 400 روپے دیں, جی یونیورسٹی جانا ہے. وہاں تو نہیں تصور باہر کی دنیا میں, وہاں آپ کو پیسے خود جنریٹ کرنے ہیں. آپ کو چلے ایک بینیفٹ ملا ہوا نا, تو اس کا فائدہ اٹھائے نا, کیونکہ کل کو یہ بینیفٹ آپ کی زندگی میں کام آئے گا اور آپ نے کسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا چیزوں. اب اتنے لڑکے لڑکیاں ماسٹرز کری جا رہے ہیں, بی ایس کری جا رہے ہیں, ایم ایس کری جا رہے ہیں, ایم فل کری جا رہے ہیں, پی ایچ ڈی کری جا رہے ہیں, امپلائمنٹس ہیں نہیں, جابس ہمارے پاس ہیں نہیں. اور اگر جابس ہیں تو آپ کو وہ کام نہیں آتا جس کے لیے جابس ہیں. یہ کانٹرڈکشن آ گیا ہے. تو اس لیے میں بار بار یہ لڑکوں لڑکیوں کو کہتا ہوں جو میرے ساتھ یونیورسٹیز میں بچے مجھ سے پڑھتے بھی ہیں, آپ جیسے جتنے بھی ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوزٹ کرو, پیچھے کی طرف جا کے دیکھو, تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک خاص فریم ورک میں رکھ کے دیکھنے کی کوشش کرو, اور پھر اس میں سے اپنے لیے نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈو. دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا اپرچونیٹیز کم ہوتی تھیں, اب اس ڈیجیٹلائزیشن نے اپرچونیٹیز کا ونڈو کھول دیا ہے, بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. آپ صرف شام کو جائیں اور لکھیں کہ میں ایک فری کورس کرنا چاہتا ہوں اپنی انگریزی کو امپروو کرنے کے لیے, فری کورس لکھیں وداؤٹ فی, آپ کو 10-12 کورسز نیچے نکل آئیں گے. صرف آپ نے آن لائن رجسٹریشن کروانی ہے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ہی اپنا کورس لینا, وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, وہ پڑھائیں گے آپ کو, آن لائن کلاسز فری آف کاسٹ ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں نہیں پتا, اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں اپرچونیٹی مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز, یہ ایٹیٹیوڈس جو ہے اس کو اپنے آپ کو ریبلڈ کریں. جو اپنے آپ کو اس طرح کے نئے ماڈل میں لے کے جائے گا تو چلے گا وہی, پرانا ماڈل نہیں چلے گا. پرانا ٹریڈیشنل ماڈل نہیں چلنے والا, روایتی ماڈل نہیں چلنے والا, پرانے خیالات نہیں چلنے والے. نئی دنیا تو نئے خیالات کے ساتھ ہی آگے چلنا پڑے گا. نئی تھیوریاں, نئے آئیڈیاز, نئے وزڈم, نئی انوویشنز, نئی کریٹیوٹی, وہ لے کے نیا نالج, نیا انفارمیشن پیکج, اس کے ساتھ چلے نا. اب میں کہوں کہ میں آپ کو 70s 80s اور 90s کی دہائی والا بنانا چاہتا ہوں تو آپ نہیں بنیں گے. آپ 2023 میں کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ تو ویسے ہی بننا چاہتے ہیں جو 2023 کی دنیا ہے. تو اس کے لیے جو تیاری ہمیں کرنی ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ سے, وہ ہمیں تیاری کرنی ہے. اچھا, جہاں تیاری میں مشکل آ رہی ہے وہاں اپنے ٹیچرز ہیں, وہاں آپ کے پیرنٹس ہیں, وہاں آپ کے ریلیٹیوز ہیں, وہاں آپ کے دوست ہیں, وہیں آپ کے مینٹورز ہیں. آپ ان سے مینٹورشپ حاصل کریں اور پوچھیں, جا کے بیٹھیں, آدھا پونا گھنٹہ لگائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں, مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی قابل آدمی ہوگا یا عورت ہوگی جو آپ کو مشورہ دینے والی ہوگی یا دینے والا ہوگا تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرے گا نا. ہم ٹیچرز کے پاس جاتے تک نہیں ہیں, جاتے ہیں تو بس وہ امتحان اور سوال, بس اس سے زیادہ ہماری کوئی دنیا ہی نہیں ہے ٹیچرز کے ساتھ. پیرنٹس کے ساتھ جب پیسے لینے ہو تو بہت زیادہ مستی کرنی ہو, پیار محبت کرنا ہو تو کر لیا. کیریئر کے بارے میں سوالات کرنے کے بارے میں گھبراتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ بچوں سے گھبراتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے ہم نے گیپ ڈال دیے ہیں کمیونیکیشن کے, بولنے کے گیپ. ٹھیک ہے. اچھا, اپنی ہی عمر کے جو کلاس فیلو ہیں ان سے مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھائی اس کو تو خود پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے, تو وہ آپ کو کیا بتائے گا یا بتائے گی. آپ کی عمر سے بڑے لوگ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے پوچھیں نا کہ کیا کرنا چاہیے. وہ آپ کے ٹیچرز ہیں. اب وہ ٹیچرز اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ, برے بھی ہیں, گائیڈ کرنے والے بھی ہیں, گائیڈ کرنے والے بھی نہیں ہیں, ٹائم دینے والے بھی ہیں, ٹائم نہیں دینے والے بھی ہیں. ہر طرح کا ٹیچر ہے ہمارے پاس. تو اب وہ اچھا ٹیچر مل جائے, دیکھیں نا 15 ٹیچر ہیں وہاں پر, یہ نہیں ہو سکتا کہ 15 کے 15 غلط ہیں. میں اس تھیوری کو نہیں تسلیم کرتا. 2-4 ٹیچر ایسے ملتے ہیں ہماری لائف میں جس جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں جو زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا وہ ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے, بس کلاس پڑھی, نکل گئے, حاضری لگوا لی, ادھر چلے گئے, اسائنمنٹ دکھا دی, نمبر لے لیے, ہمارا کام ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیچر کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ سر میں اپنے کیریئر کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات, کچھ کنٹرڈکشن ہے, کچھ کنفیوژن ہے, کچھ میں آپ سے گائیڈ لینا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی سپورٹ چاہیے. وہ آپ کو کتنی دفعہ انکار کرے گا؟ 1 دفعہ کر دے گی, 2 دفعہ کر دے گا, 3 دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کرے گی, چوتھی دفعہ وہ کہے گی بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ کے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ہر وقت انکار نہیں ہوتا.
انسانی فطرت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے آ کے سپورٹ مانگیں، لوگ مجھ سے گائیڈنس لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے آپ اون کر رہے ہیں، آپ مجھے اون کر رہے ہیں تو میرے پاس آئے نا. تو انسانی فطرت میں تو یہ بڑی زبردست قسم کا کنٹریبیوشن ہے کہ لوگ مجھے اون کرتے ہیں، لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں، لوگ مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں، مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ ہر ایک ٹیچر جو ہے نا وہ ایک جیسا ہی ہوگا کہ سب کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ ایک یہ بھی نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ ہی ٹیچر آپ کو بتانا شروع کر دے. سم ٹائم یو انویسٹ دا ٹائم، آپ بیٹھتے ہیں، گاسپ کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اس کے غمی خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو ٹیچرز کے ساتھ ایسوسیشن بن جاتی ہے. کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ٹیچر کے والد یا والدہ فوت ہو گئے ہیں، اب جا کے آپ ابھی گائیڈنس نہیں مانگ رہے، آپ ان کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو پیمپرنگ کر رہے ہیں کہ سر بڑی زبردست ماں کی بڑا ہوتا ہے رتبہ یہ وہ. تو میں تو کمفرٹ ہوں گا نا، ایزی ہوں گا نا، تو کل میں آپ کی بھی کسی بات کو فیسیلیٹیٹ کروں گا نا. تو ہم نہیں کرتے. ہم نے بس اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکشن کرنا ہے اور اسی میں کھیلنا کودنا ہے اور اسی میں گوسپنگ کرنی ہے، آوارہ گردی کرنی ہے. وہ جو آوارہ گردی کرنی ہے اس میں کیریئر کہیں نہیں آ رہا. میں آوارہ گردی کے خلاف نہیں ہوں، بندے کو گھومنا بھی چاہیے، پھرنا بھی چاہیے، گوسپنگ بھی کرنی چاہیے، گپ شپ بھی کرنی چاہیے، شرارتیں بھی کرنی چاہیے، فلمیں بھی دیکھنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن کہیں اس کو ریلیٹ تو کریں نا اپنے کیریئر کے ساتھ کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے، میرے ماں باپ نے مجھ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے اپنی ذات کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ماں باپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اگلی دنیا آپ کی ہے. آپ نے پھر آگے شادیاں کرنی ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، بچے ہوں گے آپ کے، تو آپ نے اگلی تیسری نسل کو بھی لے کے لیڈ کرنا ہے. تو کہیں نہ کہیں اپنے بارے میں. اور یہ دیکھیے وہ زمانے چلے گئے جہاں ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے تھے. اب جو مہنگائی ہے اس کا تو عالم ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے نا سر. اب جو لگژری ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کی لگژریز ہے لائف کی. تو اب کمانے والے زیادہ ہوں گے تو وہ کنٹریبیوٹ زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 50% فیمیل کو ہم گھر بٹھا کے یہ کہیں کہ جناب اب یہ 50% جو مرد حضرات ہیں بس یہ نظام چلائیں گے. نہیں چلے گا سر نظام جب تک عورتیں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی، اکنامیکلی پیسے جنریٹ نہیں کریں گی، اپنے آپ کو اکنامیکلی ریلیٹ نہیں کریں گی، مارکیٹ کے ساتھ نہیں جوڑیں گی، جابس کے ساتھ نہیں جوڑیں گی، کیریئر کے ساتھ نہیں جوڑیں گی. عورت اگر کمائے گی تو کہاں لے کے جائے گی پیسہ؟ بھاگ تو نہیں جائے گی. اس کا گھر ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، اس نے بھی وہیں لگانی ہے. جیسے آپ جو ہے جو مرد حضرات کماتے ہیں تو وہ کوئی اکیلے تو نہیں بھاگ جاتے پیسے لے کے، ان کے سامنے ان کے بچے ہیں، فیملیاں ہیں. تو اگر 2 لوگ مل کے کچھ کر رہے ہوں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو چلائیں گے نا. ہم اب یہ پرانے خیالات سے باہر نکلے نا کہ جی عورت کا کام صرف گھر اور گھر کی 4 دیواری ہے بس. اب اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے، اس نے پڑھائی کی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے بڑی اسپیشلائزیشن کی ہے، تو اس کو اپرچونٹی دیں کام کرنے کی. سر یہاں بدقسمتی ہے کہ لڑکی MBBS کرتی ہے، ڈاکٹری کے اوپر ایگزام پاس کرتی ہے، اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی اپنے سسرال کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے خاوند کی طرف سے. تو کیا فائدہ ایسی ڈگری کا، ڈاکٹری کی ڈگری کا جو اس نے ضائع کی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں نئے ایٹیٹیوڈز دیکھنے ہیں جو دنیا میں اس وقت پریویل کر رہے ہیں. اور یہ نئی دنیا ان لوگوں کی ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ماتم کریں بس، اور کوسیں اللہ میاں کو کہ اگلا جنم ہمارا کسی اور دنیا میں کر دینا، پاکستان میں نہ کرنا. اور کوئی آپشن نہیں ہے. حالات یہی ہیں، انہی حالات میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اسی کے اندر سے آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے سر. اسی کمزوریوں کے اندر رہتے ہوئے، انہی خامیوں کے اندر رہتے ہوئے، اسی گندگی کے اندر رہتے ہوئے، اسی سسٹم جو کرپٹ قسم کا سسٹم ہے ہمارا، اسی کے اندر سے آپ نے اسپیس نکالنی. کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہوتا، کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہوتی سر. جو حالات ہیں، جیسے حالات آپ کو ملے انہی حالات میں سے آپ نے بریک کرنی ہے چیزیں. آپ کو راجن پور سے اٹھ کے لاہور آنا ہے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں. راجن پور میں رہیں گے تو پھر شاید راجن پور تک کی اپرچونٹی آپ کو ملیں گی، لاہور والی اپرچونٹی نہیں مل سکیں گی. تو جب آپ بڑی جگہ پہ آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اپنا پورا وزڈم بھی نیا لے کے آتے ہیں نا، نئی سوچ لے کے آتے ہیں، شہروں کے اندر آتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بلڈ کریں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اپرچونٹیز نہ تلاش کر سکیں. میں کم از کم اس تھیوری کو نہیں مانتا. آپ کی مرضی کے مطابق 4 چیزیں نہیں مل رہی، 2 چیزیں مل بھی رہی ہیں، اس سے سٹارٹ کر لیں، اس سے اپنے آپ کو سٹارٹ کریں. اور یہ سکلز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سافٹ سکلز، اس کو سیکھیں سر. لکھنا، پڑھنا، بولنا، کرٹیکل تھنکنگ، کانفلکٹ مینجمنٹ، پرپوزل رائٹنگ، مانیٹرنگ، ایویلویشن، کمپیوٹرائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن، کیمرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. اب تو دیکھیں نا یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں باقی بچی جو روزمرہ کے کام ہے.
روزمرہ کے کام میں وہ کہتے ہیں اپنے موبائل سے تصویر بناؤ. اچھی تصویر بنانی آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو اس کو مطلب ہے ابھی سیکھنی پڑے گی, تو میں تصویر کیسے بنانی ہے. تو یہ سارے کام اب آپ کو خود کرنے ہیں, کوئی اسسٹنٹ نہیں ملے گا آپ کو, کوئی سپورٹ نہیں ملے گی آپ کو. آپ نے اپنے آپ کو خود اس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے, پالش کرنا ہے کہ سارے کام میں خود کر سکوں, اپنے لیے اسپیس تلاش کر سکوں, اپنے لیے اپرچونیٹیز تلاش کر سکوں. تو یہ ذرا ایک ڈفرینٹ قسم کا ماڈل ہے جس میں میں آپ کو پھینکنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو آپ کو ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار جو پڑھائی کا ہے اس سے باہر نکالے گا. اور اگر آپ نہیں نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ وزڈم موجود ہے جو پرانا آپ کے بزرگوں نے, آپ کے بڑوں نے اختیار کیا ہوا تھا, ایک روایتی ڈگری حاصل کرنے کا. وہ کرتے رہیں, ایم اے اسلامیات کریں, ایم اے ہسٹری کریں, ایم اے پولیٹیکل سائنس کریں, ایم اے اردو کریں, ایم اے پنجابی کریں, ایم اے فلاں کریں, ایم اے فلاں کریں. پتہ نہیں کہاں جابز ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہاں تو پروفیشنل سکلز کی جاب نہیں مل رہی, آئی ٹیز کے اندر جابس نہیں مل رہی, انجینئرنگ میں جابس نہیں مل رہی, ڈاکٹر پروفیشن میں جاب نہیں مل رہے. تو ایک کمپٹیشن کا دور ہے نا سر. کمپٹیشن کے دور میں آپ کے پاس جتنی زیادہ سکل ہوگی اتنا آپ مارکیٹ کے اندر سرو کر سکیں گے, اور جتنے لیس آپ کے پاس ہوگا اتنا آپ جو ہے نا لیس پرفارم کریں گے. طے آپ نے کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, دنیا ایوریج لوگوں کی ہوتی ہے, دنیا ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. ایکسٹرا آرڈنری لوگ تو بیچارے اسٹریس میں رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جاتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے, دنیا میں اینگری مین بن جاتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. ایوریج لوگ پریویل کرتے ہیں. آپ دنیا کی دیکھیں نا, ٹاپ لیڈرشپ جو ہے کون سی گولڈن قسم کی ہم نے ایوریج اپنا لیڈرشپ بنائی ہے. ہر شعبے کے اندر دیکھیں نا ایوریج قسم کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ایوریج لوگ آسانی سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ ایڈجسٹمنٹ کا بھی تو ایشو ہے نا, فلیکسیبل کتنے ہیں ہم. جتنے زیادہ فلیکسیبل ہوں گے اتنا زیادہ ہم اپنے اندر پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرا تو کانٹیکس بیٹا بچوں یہی ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا, جسے کہتے ہیں نا ہمارے غیر معمولی حالات ہیں, پاکستان کے حالات غیر معمولی ہیں. انفلیشن کے کانٹیکس میں, اکانومی کے کانٹیکس میں, پالیٹکس کے کانٹیکس میں, سیکیورٹی کے کانٹیکس میں, جس شعبے کو بھی اٹھائے ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے حالات میں نہیں ہیں. اب اس اچھے حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں غیر معمولی اقدامات کرنے ہیں, افرمیٹیو ایکشن جس کو کہتے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا پڑے گا, اور جب ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا پڑے گا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پرفارم کرنا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے لیے راستہ نکال سکتے ہیں, اپنے لیے اسپیس پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ روایتی طریقے سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ کو نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. اب دیکھیں نا, جیسے درزی ہے, روایتی درزی اب کامیاب درزی نہیں رہا. اس کے پاس اگر ڈیزائننگ نہیں ہے نا کپڑوں کی, اور اسے ڈیزائن بنانے نہیں آتے, تو کوئی اس کے پاس جا کے کپڑا سلانے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ کتنا بھی اچھا کپڑا سیتا ہو. ہم اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس ڈیزائننگ زیادہ ہے, جس کے پاس نئی ورائٹی زیادہ ہے, جو اچھے اپنا کشیدہ کاری کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ ہر شعبے کو دیکھیں, جہاں کسی کو آرٹ آتا ہے نا نیا, جو آج کا ٹرینڈ ہے دنیا کے اندر, کامیابی کے جو ٹرینڈز ہیں, کپڑوں کے, پہننے کے, کھانے کے, سب چیزوں کے, وہی مارکیٹ میں سروائیو کر رہے ہیں. جن کے پاس ٹرینڈز نہیں ہیں, جن کے پاس نئے آئیڈیاز نہیں ہیں, جن کے پاس نئی جہتیں نہیں ہیں, جو نئی چیزوں کو نئے انداز سے پیش نہیں کرتے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, چاہے وہ کتنے بھی قابل ہوں. اسی لیے وہ ایک لڑائی ہمارے ہاں سسٹم میں چل رہی ہے کہ قابلیت کا اور ذہانت کا امتحان ہوتا ہے, اور جیتتا وہ ہے جو ذہین ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ قابل جیتے گا. ذہانت یہ ہوتی ہے کون سی چیز کیسے, کس طریقے سے میں نے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے نا. ذہانت تو یہ ہے. قابلیت یہ ہے کہ مجھے آتا ہے کام, لیکن کھیلنا نہیں آتا, آرٹ نہیں آتا, بیوٹی پیدا کرنی نہیں آتی, خوبصورتی پیدا نہیں کرنی. دیکھیں نا, میں ابھی آپ کو ایک چیز بناؤں, میں کہوں یار یہ ڈبہ سا ہے, اس کے اندر جو ہے یہ ایک ڈبہ ہے, اس کے اندر رنگ بھرنے ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ رنگ بھرنے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پکڑے لال پینسل اور وہ لال کلر سارا بھر دے, ہو سکتا ہے کوئی 2 کلر بھر دے, کوئی 3 کلر بھر دے, کوئی 4. اب آپ کی اپنا آئیڈیا ہے نا. جو اس دائرے کو زیادہ خوبصورت بنائے گا وہ زیادہ خوبصورت ہوگا. بتایا کسی نے نہیں تھا آپ کو, بس یہ کہا تھا رنگ بھر دیں. تو جس کو رنگ بھرنا آتا ہے, اچھے طریقے سے ڈیزائن بنانا آتا ہے, وہ کامیاب بازار میں ہوگا. اور جس کو رنگ بھرنا نہیں آتا, اس نے سادہ سے بنا دی ہے. اب آج کل بلیک اینڈ وائٹ تصویر کا زمانہ تو نہیں ہے نا, یہ تو کلرفل زمانہ ہے. تو کلر پیدا کرنا پڑے گا اپنی لائف میں.
ٹھیک ہے نا, اپنی لائف میں کلر پیدا کریں, رنگ بھریں, اور رنگ بھرنے سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ورائٹی اتنی زیادہ ہو کہ لوگ آپ کے پاس آئیں, لوگ آپ کو کام دیں, لوگ آپ کے ساتھ چلنا چاہیں, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں, لوگ آپ کو جاب دینا چاہیں, لوگ آپ کے ساتھ پروفیشنلی گرو کرنا چاہیں. تو یہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں. جی پلیز. سر آپ نے کریئر کی بات کی جس میں فیمیلز اور میل کا بتایا آپ نے. سر یہ جو ریسٹرکشنز ہیں فیمیل ٹو جو ہمارے کسٹم اور جو ریچول بنے ہوئے ہسٹری بنی ہوئی ہے اس کو صرف توڑا کیسے, اس کا کیا سولوشن کیا ہے؟ میں دیکھیں نا پہلے میں بتاتا ہوں. بٹ فیملیز کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں نا میں بتاتا ہوں. ایک زمانہ تھا لڑکیوں کی تعلیم پاکستان میں بہت کم تھی, اب تعلیم بڑھ گئی ہے. ایک زمانہ تھا لڑکیوں کی ڈرائیونگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, ڈرائیونگ کر رہی ہیں. ایک زمانہ تھا لڑکیوں کی موٹر بائک چلانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, وہ بھی شروع ہو چکا ہے. سائیکلنگ بھی ہو چکی ہے. اچھا پہلے کہا جاتا تھا 3 پروفیشن ہیں, اسکول ٹیچر بنا دو, ڈاکٹر بنا دو, نرس بنا دو. اب وہ ہر شعبے میں جا رہی ہے. پہلے پنجاب یونیورسٹی کے کچھ ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے جہاں لڑکیوں کا قبضہ ہوتا تھا, باقی سارے ڈپارٹمنٹ لڑکوں سے بھرے ہوتے تھے. اب وہ بھی بریک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرنی, اب خاندان سے باہر شادیوں کے رواج بھی ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بیٹھیں گے, ادھر بیٹھیں گے جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی کی پرانی روایت ہے. اب میں جس ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اب تو ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ بھی جاتے ہیں. چیزیں بریک ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ چیزیں بدل نہیں رہی ہیں, چیزیں بدل رہی ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارے جو خاص طور پہ رورل ایریاز ہیں وہاں آج بھی ٹریڈیشن پہلو جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. جو بات آپ نے کی ہے اس کو بریک کرنا ہے. اب بریک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بریک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو بنیاد بنائیں اور ایجوکیشن کی بیسس کے اوپر سوشل چینج آئے. اور جب سوشل چینج آئے گا تو چیزیں ٹوٹیں گی. اور جب چیزیں ٹوٹیں گی, میں اکثر لڑکیوں سے پوچھتا ہوں, وہ کہتی ہے جی میں راجن پور سے بلانگ کرتی ہوں, ڈی جی خان سے ہوں, لیا سے ہوں, بکھر سے ہوں, اور میں خاندان کی پہلی لڑکی ہوں سر جس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے. پہلی لڑکی ہے وہ کہتی ہے, وہ خود کہتی ہے کہ میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں, وہ لڑکا کہتا ہے جی میں پہلا لڑکا ہوں جو راجن پور سے چل کے یونیورسٹی میں آیا, آج سے پہلے ہمارے فیملی کا کوئی لڑکا یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا. تو آپ بریک کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. جاب کرنے والی لڑکیاں, میں خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جس نے جاب شروع کی ہے سر. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہی بریک ہوں گی, کیونکہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ابھی بھی ٹریڈیشنل ہے نا, پرانے خیالات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. برادری سسٹم ہے, کاسٹ سسٹم ہے, مذہب کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں. اس کو ٹائم لگ رہا ہے بریک ہونے میں, ٹوٹ تو رہا ہی ہے. اب لوگ پرانے خیالات کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتے. جی بچیوں کو خاص طور پہ تو ہمارے لیے وہ کانفیڈینس ہی نہیں پیدا ہو چکا ہو سکا. اب اگر ہمیں وہ باہر آتے بھی ہیں نا, اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو ہم لوگ خود اتنے زیادہ فوکس ایسی ہے. وہ ایسا ہے نا کہ دیکھیں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں لڑکیوں کو شروع سے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, ماں کو ڈرا کے رکھوں گا اور کہوں گا کہ باہر بہت انسیکیورٹی ہے, آپ نے اکیلے نہیں جانا, تو آپ اکیلے نہیں جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ ایسے ہے تو آپ کہیں گے ایسے ہے, کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں کسی نے تو بریک کرنا ہے نا. اب آپ ہی میں سے, آپ ہی کی فیملیوں میں سے لڑکیاں نکل کے باہر آ رہی ہیں نا, ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اکیلی آتی ہیں, اکیلی جاتی ہیں ڈی جی خان تک, ڈی جی خان سے ادھر آتی ہیں, ڈی جی خان سے ادھر جاتی ہیں, جب ہاسٹل میں رہتی ہیں تو پھر چھٹیوں میں جاتے ہیں, اکیلے جاتے ہیں, اب کوئی ساتھ نہیں جاتا. آہستہ آہستہ دیکھیے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس نے بیسیکلی بچے بچیوں کے اندر وہ سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا تھا. فیملی سسٹم کا کیا بنیاد تھی؟ فیملی سسٹم کی بنیاد یہ تھی کہ ہم بچوں کو اس طرح سے ٹرین کریں گے ماں باپ کہ بچیوں کے اندر سیلف کانفیڈنس آئے. ہم نے ان کو ڈرا کے نہیں رکھنا, ان کو جسے کہتے ہیں کہ بزدل سا نہیں بنانا, ڈرپوک سا نہیں بنانا, ٹھیک ہے, اس کو مقابلہ کرنے والا بنانا ہے حالات سے, تاکہ کل کو کوئی برا حالات ہو جائیں تو وہ مقابلہ کر سکے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. لڑکی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے, 2-3 بچے اس کے ہوتے ہیں. لڑکی کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں, 2-3 بچے ہوتے ہیں اس کے. اب اگر اس کو آپ نے کانفیڈنٹ نہیں بنایا, آپ نے اس کو پروفیشنلی اسکل نہیں دی ہے, اب وہ کیا کرے گی؟ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر, اپنے بھائیوں پہ, اپنی بہنوں پہ, اور کیا کرے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ بچیوں کو اس طرح سے گرو کریں, کل ان کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے, کوئی برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو آپ اگر اس طرح سے ٹرین نہیں کریں گے پیرنٹس, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف بچوں کی ایجوکیشن کیوں, پیرنٹس کی ایجوکیشن کون کرے گا؟ اب یہ جو نئے خیالات دنیا میں آ رہے ہیں یہ بھی تو پیرنٹس تک پہنچنے چاہیے نا, کہ جناب بچے اب اس طرح سے سوچتے ہیں, بچوں کی رائے کو بھی امپورٹنس دیں, صرف اپنی رائے نہیں بچوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں, بچوں سے ڈائلاگ کریں, بچوں کا دیکھیں لیول آف انٹرسٹ کیا ہے, اس کے مطابق اس کے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو یہ 2 وے ہے, اس میں ٹیچرز, پیرنٹس
اور اپنا اسٹوڈنٹس اینڈ پلس سوسائٹی اگر رول پلے کرے تو آپ ہی میں سے بے شمار بچیاں جو ہیں وہ ذرا ایک دوسرے روپ میں سامنے آئیں گی. جی بیٹا. آپ نے کہا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم یہ ایسا ہے کہ جو اسکلز پہ کام کر رہا ہے وہ صرف ایک ڈگری دے رہا ہے, تو یہ اب نہیں ہے, یہ بہت شروع سے ایک چلتا آ رہا ہے اور بہت شروع سے ہی سب کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کو ڈگری نہیں, ہم لوگوں کو اسکل چاہیے. اور ہم لوگ ایسے انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں, اس کے اندر دیکھیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے صرف کوئی ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی سے صرف 16 بچے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اس میں سے بہت کم بچے آ رہے ہیں جو اسکل والی سائڈ پہ آ رہے ہیں. تو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایسا بنا رہے ہیں جو اسکل کے اوپر کام کرے انسٹیڈ آف وہ ڈگری سے ایک آپ کو دے دیں کہ آپ نے یہ کر لیا اور یہ آپ. دیکھیں بات یہ ہے بیٹا, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, ٹھیک ہے نا. علاج تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے, علاج مجھے بھی پتہ ہے. اب نہ یونیورسٹی کا اختیار آپ کے پاس ہے, نہ یونیورسٹی کا اختیار میرے پاس ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی تو دکانداری اور قسم کی ہے نا. ان کے بچے تو نہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کو کیا غرض ہے کہ وہ آپ کو کیا ایجوکیشن دے رہے ہیں. اب آپ سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں ایسی گورنمنٹیں آئیں جو علم دوست ہوں, جو تعلیم دوست ہوں, جو تعلیم کے ساتھ محبت کرتی ہوں, صرف سڑکیں بنانے پہ, پل بنانے پہ اور یہ بنانے سے محبت نہ کریں. بچوں کو بھی تو ڈیولپ کریں نا. بچوں کا بھی تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے اسکولنگ کو, اپنے یونیورسٹیز کو, اپنے کالجز کو کیوں نہیں ٹرانسفارم کر رہے, کیوں نہیں بدل رہے اس کو نئی طور پہ, نئی جہتوں پہ کیوں نہیں بدلتے. آپ نہیں بدل رہے نا. میں آج بھی جب اپنی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں, تو بچوں سے کہتا ہوں تو آپ کا وائی فائی کا ایشو چل رہا ہے ابھی تک یونیورسٹی کے اندر, ٹھیک ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, چاند پہ, ابھی ہم وائی فائی کے لیے رو رہے ہیں. ہر ایک کو کہتے ہیں پاسورڈ لگا دو, پاسورڈ لگا دو. خدا کا بندو نکل آؤ یار, اس سے باہر نکل آئیں. یونیورسٹیز کو ڈیجیٹلائز کریں. یونیورسٹیز کا پورا جو کوریڈور ہے اس کے اندر یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے سر, لیکن ہے نا ایشوز, اس لیے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں. یونیورسٹیز کو ہم نے ڈگری بانٹنے والی مشین سمجھ لیا ہے, ہم نے ڈگری حاصل کرنے والی مشین سمجھ لیا ہے. ہماری حکومت اور ریاست اس پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی جو کرنا ہے. اسی لیے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے جو ہے نا لوگ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی آپ اور میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ڈبیٹ اٹھنی چاہیے بیٹا کہ پاکستان کے اندر سے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کی ڈگریوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکیں گے جو ڈگریاں اس وقت ہم یونیورسٹیز میں بانٹ رہے ہیں. یہ کسی کا وائبلٹی نہیں ہے اس کی, یہ نہیں دے گا آپ کو پروفیشنلی. اب دیکھیے نا, بل گیٹس ہے, بل گیٹس نے ڈگریاں ختم کر دی ہیں. وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی ڈگری والا نہ آئے, میرے پاس صرف کمپیوٹر چلانے والا ہے. اور یہ کمپیوٹر اگر آپ کو چلانا آتا ہے تو آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے تب بھی آپ کے لیے جابس ہیں. تو اب تو لوگ ٹیکنیکل ڈگری اس کے ٹیکنیکل چیزوں پہ دیتے ہیں نا کام, تو آپ وہ سیکھیں گے تو آپ آگے چلیں گے. اس لیے یونیورسٹیز نہیں کر رہی اور وہ شاید نہیں کریں گی, لیکن آپ کو تو خود یہ ریئلائزیشن اگر آپ کو ہو گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو بدلیں بس. اور اس کے علاوہ کوئی علاج میرے پاس تو نہیں ہے کیونکہ میں حکومت نہیں ہوں, ٹھیک ہے. چلیں جی, اور کوئی سب. جی سر میرا کوشچن یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ ان کو پروموٹ ہونا چاہیے نا, ایک ہی جگہ پہ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کرتے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جب جہاں سے لوگ یورپ میں جاتے ہیں, ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں, تو وہاں جا کے یہاں پہ جو لیبر کلاس بنتا ہے وہاں پہ ایلیٹ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے یہی پاکستانی جو ہے, پاکستانی بیسٹ ڈاکٹر ہے باہر, ٹھیک ہے, بیسٹ ٹیکنیشینز ہیں. وہاں انوائرمنٹ ملتا ہے نا, وہاں پیسہ ملتا ہے پوری مزدوری کا, وہاں آپ کو انسینٹیوز ملتے ہیں تو آپ وہاں پرفارم کرتے ہیں. سر اس میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی بھی تو میں تو کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ فرق دیکھیں نا. تو جب تک آپ کا مانیٹرنگ سسٹم, اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ والا کام نہیں کر رہا, تنخواہ آپ کو بھی اتنی مل رہی ہے جتنی اس کو مل رہی ہے. آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یار میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں ٹکا کے, یہ آتا ہے 2-2 3-3 گھنٹے لیٹ, اس کو کچھ نہیں کہتے, تنخواہ اس کو بھی برابر ملتی ہے. 4 دن بعد آپ بھی ویسے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو کلائمکس ہے اسٹیٹ کا, کرافٹ کا ہے, یہ بڑا ایشو ہے کہ یہی پاکستانی نوجوان جو پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو اپرچونٹی نہیں دے رہے, تو وہ پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ بنا کے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا آپشن ہے. جی آپ نے کہا کہ ٹریڈیشن بریک کرنا ہے ہمیں, ٹریڈیشن جو تھے. جی, میں اگر آرٹس کی فیلڈ سے بلانگ کرتی ہوں اور فیشن کی فیلڈ سے, جب ہمارا کلچر یا ٹریڈیشن بریک ہوتا ہے تو ہمارا کلچر سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, فیشن کی فیلڈ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے پوری ورلڈ میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. دیکھو, یہ جو آرٹ اینڈ کلچر ہے نا بیٹا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. میں جب 80s میں تھا, 1980s میں, ہمارے زمانے میں جو پینٹس ٹراؤزرس تھے نا وہ باٹم والے چلتے تھے بڑے بڑے. تو ہماری ماں سے لڑائی ہو جاتی تھی, یار اتنے بڑے کیوں رکھے ہیں بیٹا, اس کو چھوٹا کرو. میں کہتے نہیں ماں جی فیشن چل رہا ہے.
آپ چیزوں کو فیشن کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کا آرٹ اینڈ کلچر جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. ایک زمانہ تھا کس طرح کی موویز ڈرامے آتے تھے, آج کس قسم کے آ رہے ہیں. آج کا کریکٹر جو ہے وہ بالکل ریوزٹس ہو گیا ہے. آج کی لڑکی کو ہم انڈیپینڈنٹ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی لڑکی کو ہم اپنے ڈراموں میں ہر شعبے کے اندر پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب وہ نہیں ہوگا جو 70s کا آرٹ اور کلچر ہے. وہ جو پرانی روایات ہیں وہ آج 2023 میں نہیں چلیں گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ بریک ہوں گی. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل پرانا روایتی رواج تھا. ابھی مثال کے طور پہ اسلامک پرسپیکٹو میں آ جائیں, آپ ذرا ایران کی لڑکیوں کو جا کے دیکھیں وہ کس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں, وہاں پہ بھی اسلام ہے. آپ ذرا ملائیشیا کی خواتین کو جا کے دیکھیں کیسے پرفارم کر رہی ہیں, وہ بھی مسلمان لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے. سنگاپور میں چلے جائیں, جس مرضی ملک میں چلے جائیں, وہاں کی مسلمان لڑکیوں اور ہماری مسلمان لڑکیوں میں کوئی اسلام کا کوئی فرق ہے؟ دین تو سب کے لیے ایک جیسا ہے, سب پرفارم کر رہے ہیں, تو یہاں پہ کیوں نہیں پرفارم ہو سکتا؟ یہ جو ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ لوگوں کو دبایا جاتا ہے, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, کبھی مذہب کی غلط تشریح کر کے بتایا جاتا ہے. تو میرا مطلب اس کو تو بریک کرنا ہے, اس نے تو بریک ہونا ہے. آپ نہیں بھی کریں گی تب بھی بریک ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے آپ کے والدین, دادا دادی, نانا نانی زندگیاں گزار رہے ہیں, آج کا بچہ ویسے نہیں گزارنا چاہتا. اس کا اپنا لائف سٹائل ہے, اس نے اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, تب بھی آپ کی بات چل سکے گی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.